बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आपसे मुखातिब हों। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। ये मोहरे हैं, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए। साल कुर्बानियाँ दिए हैं और अब रियासत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के अवाम को वो कॉम्पेंसेशन दे, वो फायदा दे जो उनका हक है। जो कबायली इलाकों का पख्तूनख्वा के साथ शमूलियत हुई थी, ये एक तारीखी कदम था जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जिदोजहद की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदालत में भी गई थी कि फाटा को, कबायली इलाकों को पख्तूनख्वा में निज़ाम किया जाए, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ऐसे नजर आ रहा है कि कागजी सतह पर तो ज़म हुआ है, मगर फाटा को, साबिक कबायली इलाकों को अब भी उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब भी बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए वो वहां जाने का इजाजत नहीं ले सकते। आज भी लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी एक कानूनी ब्लैक होल, एक ये जो आपका इंटरनल सेंटर्स है उनका सिलसिला चल रहा है। जस्टिस वकार सेठ साहब ने जो कोरोना में फौत हो चुका था, उसने इंटरनल सेंटर्स के बारे में भी कहा था। अदालत की तरफ से हुक्म भी आया था कि इन इंटरनल सेंटर्स को पुलिस के हवाले किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं कि इस मुल्क में इस किस्म के गैरतमंद और बहादुर जजेस भी हैं जिनके कलम से इंसाफ लिखा जाता है, जिनमें हिम्मत है कि वो आमिर के खिलाफ भी सजा दे। हम चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं। साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहां का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। और इनका जुल्म वहां नहीं रुकता, इनका जुल्म वहां नहीं रुकता। जो NFC अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। FPR का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे, 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में, पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे,
مگر باقی صوبوں کی طرح یہ نالائق اور سلیکٹڈ حکومت آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اپنا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا. یہ وہی لوگ ہیں, وہی حکومت ہے جو سی پیک کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کرتی تھی. جب حکومت میں نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے تھے کہ سی پیک تو پسماندہ علاقہ کے لیے ہے, یہاں کے غریب عوام کو کیوں نہیں فائدہ دیا جا رہا. لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں, سی پیک کا جو آلٹرنیٹو روٹ ہے جو گلگت سے ہو کے چترال اور دھیر تک اور چکدارا تک پہنچ جاتا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کا جو کروڈ آئل کا پروڈکشن ہے وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوس آپ کرتے ہو. اگر ایک دن میں 90,000 بیرلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو پختونخوا اس میں 50,000 بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا, آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا. ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے وہ بھی آپ کا کنزمپشن سے زیادہ ہے, مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا. ہر جگہ پہ ہر طرف سے یہ نالائق حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ ظالم حکومت آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا. خود کو آپ کے نمائندے کہلواتے ہیں, مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا گیس کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا کروڈ آئل کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا ہائیڈل پاور کا رائلٹی کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ یہ پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پختونخوا کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سلیکٹرز کے نمائندے ہیں. عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا, عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا. انہوں نے نچکاری کے نام پہ پختونخوا میں دکان کھولا ہے. یہاں کے تعلیمی ادارے, یہاں کے صحت کے ادارے اونے پونے بیچ رہے ہیں. ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو ان سہولت سے محروم رکھا جائے. ہمیں تو کووڈ کا تانا دیتے ہیں, کرونا پہ ڈرانا چاہتے ہیں, مگر وہ صرف ہمارے جلسے روکنے کے لیے, ہمارا آپ کا احتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے. لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے نرسز کے تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کووڈ بھول جاتے ہیں. جب رسک الاؤنس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں. جب یہاں کے ہاسپٹلز کے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کووڈ بھول جاتا ہے. وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یاد کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا, مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو وہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں, جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. اس سب کچھ کے ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. اس ظالم حکومت کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا, چینی مہنگی, گھی مہنگا, آلو مہنگا, پیٹرول مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے. اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں. پہلے سے چینا مہنگا تھا, اب دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے.
یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے، مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے۔ اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن تو حکومت کرتی ہے، مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے۔ نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے، مگر نیب کو نظر نہیں آتا، نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، ملک سے سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، جن کے بسز خود بخود جل جاتے ہیں، جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے، مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا، نیب کو نظر نہیں آتا، نیب کو نظر نہیں آتا، نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں، نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ، بھارت کے وزیر، اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے۔ نیب کو نظر نہیں آتا، نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس، اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے، اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے، امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے۔ نیب کو نظر نہیں آتا، نیب میں وہ ہمت نہیں ہے، نیب میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جونز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے۔ مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا، اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے، آپ حساب لیں گے، پختونخوا کے عوام حساب لیں گے، ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے، ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے، مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے۔ ہم نیب سے بھی حساب لیں گے، ہم نیب سے بھی حساب لیں گے، نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں، ان سب سے ہم پوچھیں گے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے، پھر پورا ملک کو لگ پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے۔ مگر ساتھیوں، ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ جب تک سیاستدانوں کے لیے، ججز کے لیے اور جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ایک عدالت نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے، تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، احتساب ہم لیں گے۔ جب حساب ہم لیں گے، پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے؟ خروخاس سے کمتر ہو، خروخاس سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے۔ ہم نے
ہم نے دل میں ٹھانی ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے، راہ صاف کر دیں گے، تم تو صرف نوکر ہو، تم کو معاف کر دیں گے۔ ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج جی اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک میں، اس ملک کے ساتھ کیا 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 گیا ہے۔ اب نہ عوام آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں، فورن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں، معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں۔ اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، عوام کا رائے چلے گا، آپ کا رائے چلے گا، نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا۔ اگر فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی، پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی، اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیسے چلے گی۔ ساتھیوں، میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، چپا چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں، پی ڈی ایم کا منشور، پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا، اور جہاں کے دانلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے، مگر ان کے ہتھ کنڈے کے باوجود، ان کے دانلی کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی۔ سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے، اور دانلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے، جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، ووٹ پہ ڈاکہ، میرا ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ۔ پاکستان زندہ باد۔